बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं आज की, जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने फाइनली 20 तारीख की यानी 20 दिसंबर 2022 की डेडलाइन दी है कि वो असेंबलियों की तहलील का ऐलान कर देंगे फाइनली। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे, ऐलान अभी उन्होंने करना है, लेकिन 20 तक उन्होंने कहा है कि मुशावरत वगैरह हम मुकम्मल करके इसके ऊपर फैसला कर देंगे और 20 को तहलील की जा सकती है। इसका इम्कान भी मौजूद है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब ने भी आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के साथ हैं, रहे हैं और रहेंगे, यानी कि हमारा साथ जन्म जन्म का है और रहेगा। इस तरह की बात उन्होंने अपने ट्वीट के ऊपर की है। तो क्या उनका साथ रहेगा नहीं रहेगा, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि जो शवाहिद है वो जाहिर है कि पहले जो मामलात हुए थे उसमें तो साफ नजर आया कि वो उन्होंने जुबान दे दी, दुआए खैर हो गई, लेकिन वो आखिरी वक्त पे जो है वो किसी एक कॉल के बाद, जो कि बाद में उन्होंने मुनस इलाही साहब ने तस्लीम किया कि वो कॉल जो थी वो जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि आप साथ रहें, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए और उन्होंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। तो अब वो क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज बहुत अहम मामलात और भी हैं। मसलन सलमान शहबाज की जो 14 दिन की हिफाजती जमानत भी मंजूर हुई है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने फौजी सरबराहान, वज़राए आजम और उनके साथ साथ जजेस को जो तोशा खाना में यानी उनके जो गिफ्ट्स आते हैं बाहर से, उनकी तफसीलात भी तलब कर ली है। और ये जो हिफाजती जमानत है सलमान शहबाज साहब की, इसको जोड़ा जा रहा है कि जाहिर है कि अगर आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो ये बहुत अहम होगा कि उनको भी इसी तरह से वापस लाया जाएगा, यानी कि वो खुद को सरेंडर करेंगे कोर्ट में, लेकिन कोर्ट तक पहुंचने की जो हिफाजती जमानत है वो उनको मिल जाएगी। इससे पहले इमरान खान साहब को भी ये हिफाजती जमानत मिली थी और डार साहब को भी। तो अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन बहुत अहम आज हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। और वो मसला यूं खड़ा हुआ कि हुकूमत के एक बहुत मौसर जो साथी हैं या उनके इत्तेहादी हैं, जनाब अख्तर मैंगल साहब, कल उन्होंने रेकोडिक मामले के ऊपर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और आज कल मौलाना ने उनसे बात भी की और दोनों ने बलूचिस्तान असेंबली की करारदाद भी आ गई कि रेकोडिक के ऊपर जो है वो जो कंसर्न पार्टीज हैं या बलूचिस्तान है या जो बलूचिस्तान की जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। और यहां तक कि 15 तारीख की तारीख भी दे दी गई है कि मुशावरत की जाएगी और धमकी भी दी है, धमकी कहेंगे या अपना एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है सरदार अख्तर मैंगल साहब ने कि हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं। और ये याद रहे कि 2 वोटों पे खड़ी है ये गवर्नमेंट, तो अफोर्ड कर सकती है, हुकूमत नहीं कर सकती। इसके ऊपर हमारे साथ सरदार अख्तर मैंगल साहब मौजूद हैं, जिनसे प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे। सलीम साफी साहब भी हैं, अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और मुसद्दिक मलिक साहब ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले डायरेक्टली चलते हैं सरदार साहब के पास और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैंगल साहब। सर, मैंने सही बात की है कि आपने कह दिया है हुकूमत को कि बस इनाफ इज इनाफ, रेकोडेक के ऊपर भी और बाकी मामलात के ऊपर भी, तो 15 को आप फैसला कर सकते हैं कुछ ऐसा वैसा? बीबी, पहले तो मैं देखिए जो मुआहदात हुए हैं उसकी भी मैं वजाहत कर लूं जी। पहले जो मुआहदा सूबाई हुकूमत और गुज़िश्ता साहब का जो मरकजी हुकूमत है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले 2013 में जो फैसला आया था उसके बाद इन कंपनियों के साथ मिलके, ये बहुत लंबा सा किस्सा, मेरा ख्याल इतना वक्त भी नहीं होगा आप लोगों के पास। जब ये इंटरनेशनल कोर्ट में गए, फिर आर्बिट्रेशन हुई और फिर इन्होंने कोई मुआहदे पे आके पहुंचे, तो उस वक्त हमारी डिमांड ये थी, जब चीफ मिनिस्टर कुद्दूस जो मेरे पास आए थे कि जी बड़ा दबाव है, हम इस रेकोडेक के मामले पे जो है हल कर रहे हैं, तो मैंने ठीक है हल करें, हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में तरक्की हो, हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार मिले और उससे जो है फायदा हासिल हो, लेकिन पहले बलूचिस्तान के लोगों को ऑनरशिप तो दी जाए। आप सिर्फ हमें परसेंटेज करें, हम इन्वेस्टर नहीं है, वी आर द ओनर। उस सरजमीन के मालिक बलूचिस्तान के लोग हैं, सुई के मालिक भी हम थे, लेकिन हम सुई से आज उसकी गैस से आज दिन तक महरूम है। तो ऐसा कोई मायदा हमें काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन सूबाई हुकूमत की अपनी मजबूरी थी और उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने 25% शेयर जो है ना उसमें कुछ विद इन्वेस्टमेंट और कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट वो फैसला कर लिया। अब जो
کل ایک بل لایا گیا ہے صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں. اس سے پہلے قراردادیں لائی گئی تھی 2 صوبائی اسمبلی میں، سندھ اور بلوچستان. جی ہاں جی ہاں. اور ان کو بیس بنا کر آرٹیکل 144 کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو جو ہے صوبے کے وہ مرکز کو دے دیے. ٹیکسیشن، منرلز پالیسی میں تبدیلی، ترامیم، لیبر قوانین میں ترامیم، اور آپ کے جو یہاں تک کہ سیلس ٹیکس وغیرہ ہیں وہ کافی ایسے جو اختیارات ہیں جو 18 امینڈمنٹ سے پہلے صوبوں کے پاس تھے، ٹھیک، وہ اختیارات بھی مرکز کو دے دیے گئے اس قانون کے تحت نا. جی، اس قانون کے تحت. اور اس کو بھی محدود صرف ریگولیٹ تک نہیں رکھا گیا ہے جی. اس کا جو ہے اس کو وسیع اتنا کیا گیا ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ صوبائی قوانین کے بجائے وفاقی قوانین جو ہے کا عمل درآمد ہوگا. ٹھیک. اور وفاق جب چاہے کبھی چاہے ان میں ترامیم بھی کر سکتی ہے. ٹھیک. اب ہمارا جو اتحاد تھا وہ صوبوں بلوچستان کی احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے تھا کہ جو بھی حکومت آئی احساس محرومی کا نعرہ لگا کے اور اس نے جو ہے احساس محرومی میں اضافہ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پرانی بات نہیں، عمران خان کے دور میں حکومت میں جو معاہدات ہوئے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی چلو ان کے ساتھ آئیں، وہ کچھ تو ازالہ کریں گے ان معاملات کا. لیکن بہتری کی بجائے وہ بدتری کی طرف جا رہا ہے. مسنگ پرسنس کا مسئلہ اضافہ ہوتا گیا. ان کی بازیابی کے بجائے فیک انکاؤنٹر میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. وہ مسنگ پرسن جو 13 سال سے 8 سال سے غائب ہیں اور کہتے ہیں جی ایک جڑپ میں یہ دہشت گرد مارے گئے. پتہ نہیں کس کو وہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. آج کل کے دور میں سب کچھ سوشل میڈیا ہے، سب کچھ ایک بات جو ہے دوسرے دنیا کی کنارے میں جو ہے 1 سیکنڈ نہیں لگتا. اور دوسری اہم بات یہ کہ بینگ ان کے اتحادی کم سے کم اس طرح کا بل لانے کے لیے اپنے اتحادی کو، بالخصوص بلوچستان کی وہ پارٹی ہیں جنہوں نے روز اول میں آپ کا ساتھ دیا، ان کو کنسلٹیشن ان سے. تو آپ کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی میگل صاحب؟ کوئی مشاورت نہیں ہوئی. نہ ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئی؟ نہیں جی، میں گاؤں میں تھا اس الیکشن سلسلے میں، تو مجھے فون آیا کہ اس طرح کا بل آ رہا ہے. میں اب 12 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے میں مشکل سے کراچی پہنچا ہوں، کراچی سے اسلام آباد. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہتے جی ہمیں ان کمپنی کو دباؤ، اگر یہ ہم نہ کریں تو ابھی ٹیکہ لگ جائے. بھائی آپ کو تو ٹیکہ لگ جائے گا، ہمارے لیے تو سیاسی کفن میں دفن ہو جائیں گے. تو اس بنیاد پر ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے جہاں پر معدنیات یا قدرتی جو وسائل ہوتے ہیں وہ علاقہ اور وہ وسائل اس قوم کی جو تقدیر بدل دیتے ہیں. لیکن بلوچستان میں جو کہیں بھی چاہے وہ سوئی کی گیس ہوئی ہے اس نے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے بجائے ان کو ایک عذاب میں ڈال دیا. بالکل. تو میگل صاحب اب سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت سے مطلب آپ بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ اور اگر نہیں راہ نکلتی تو پھر آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے راستہ دکھانا حکومت کا کام ہے. ہم نے ان کو راستہ دکھایا ہے. آج بھی ابھی مجھے اطلاع ملی جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، بی این پی اور JUI نے جو ہے آج یہ کیبنٹ میں یہی ایشو لایا گیا تھا. انہوں نے وہاں سے ابھی واک آؤٹ کیا جی. اچھا. دونوں جمع. جی ہاں، JUI اور BNP کے تمام منسٹران جو ہے وہاں سے ابھی واک آؤٹ کر کے نکلے. اب مسئلے کا حل ہمیشہ وفاق کے پاس رہا ہے. ٹھیک بات ہے. لیکن ایک اس امینڈمنٹ سے جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو 18 امینڈمنٹ کو پاس کرانے میں اس کا جو ہے سہرا اپنے سر لے رہی ہیں. اس 18 امینڈمنٹ جو ہے اس قانون سازی کے تحت وہ 18 امینڈمنٹ کے خاتمے کی بنیاد بنے گی. یہ آج نوٹ کر لیں میری. اچھا. وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گزشتہ کی حکومت کی بھی ایک خواہش تھی کہ کسی بھی طرح 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے، یہ اس عمارت کو گرانے
کی جو ہے نا اس کی بنیاد سے ایک پہلی اینٹ نکالی گئی ہے. تو آپ کو اور اس سے کیا جو لگتا ہے 89 اگر سندھ اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کی ہے اور بلوچستان میں بھی، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایسا ہوا ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ نہیں لیا؟ لیکن سندھ اسمبلی سے اگر قرارداد پاس ہوئی ہے ہاں. اور وہ ممبر جس نے یہ قرارداد پیش کی ہے وہ اس کا تعلق مسلم لیگ سے نہیں ہے جی. جی. وہ پیپلز پارٹی کا ممبر ہے جی. اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جی اس میں سندھ میں. جی. تو یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا حافظ کہہ سکتے ہیں اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ بات نہیں سنی ہے آپ کی؟ ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے یا اتحاد ان نکات پر ہے. اگر ان نکات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا یا ان نکات کو وائلیٹ کیا جاتا ہے جی. تو پھر ہمارا اس حکومت میں رہنے کا جواز کیا رہ جاتا ہے. تو ٹائم فریم کوئی آپ کے ذہن میں ہوگا؟ جی ہم نے میٹنگ ویسے کال کی تھی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی 15 تاریخ کو، لیکن کیونکہ 14 کو ہمارے یہاں بلوچستان بھر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو جی. ساتھی سب اس میں مصروف ہیں. ٹھیک. انہوں نے مجھے آج ریکویسٹ کی جی کوئی اور ڈیٹ دے دے. تو ساتھیوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد جو ہے نا میں انشاءاللہ جلد میٹنگ کال کر کے تمام معاملات جو یہ قانون سازی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو مسنگ پرسنز کے جو مسنگ پرسن ہے وہ جو ہے مسائل ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے رکھیں گے اور یہ ان کو بتائیں گے کہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے اور کتنی جو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے یا وائلیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. آئی وش کہ ہم زیادہ لمبی بات کر سکتے ہیں. آپ نے بہت ایمرجنسی میں ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. صافی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور احمد اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ جو اب آپ مینگل صاحب کی بات سن رہے ہیں، ایک طرف یہ معاملات ہیں، 2 ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے کسی ایک اتحادی کو نکالنا. پھر نون لیگ نے یہ اچانک جو لیجسلیشن کی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو صوبائی اسمبلیوں نے بھی زیادتی کی ہے. پہلے گلا ان سے بھی ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کیوں سرنڈر کیے مرکز کو. اور اب اگر بلوچستان میں قدوس بزنجو کی حکومت ہے تو وہاں پہ ان کی حکومت میں جو قائم ہے تو اس میں ان دونوں جماعتوں کی عنایتیں بھی شامل ہیں. بلکہ وہ ایک دن مجھے قدوس بزنجو کہہ رہا تھا کہ یار تم خامخواہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہو. میں واحد وزیر اعلیٰ ہوں کہ جس پہ مفتی محمود کے جانشینوں نے، جس پہ سردار عطاءاللہ مینگل کے جانشینوں نے، جس پہ بزنجو صاحب کے جانشینوں نے، جس پہ بھٹو کے جانشینوں کا، جس پہ قائد اعظم کے جانشینوں کا، سب کا اس کی قیادت پہ اتفاق ہے. تو سب سے بڑی زیادتی تو ادھر سے ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ المیہ ہے اس موجودہ سیٹ اپ کا کہ ایک تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی پہلے حکومت کی تقسیم میں بھی انہوں نے باقی چھوٹے اتحادیوں کو صرف تھوڑا بہت زکوٰۃ دے دیا جس کو مل سکتا تھا. اے این پی اور شیرپاؤ صاحب کو تو وہ بھی نہیں ملا. آپس میں وزارتیں بانٹ لی اور بہت سب کچھ کر لیا. اب دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی جے یو آئی نے ہتھیا لی اور بالکل وہ والا کام ہو گیا جو شہباز شریف اور حمزہ کا ہو گیا تھا، کیونکہ غلام علی صاحب کا جو بیٹا ہے وہ پشاور کا میئر ہے اور باپ کو جو ہے اب گورنر بنا دیا گیا. تو بدقسمت یہ کہ رشتہ داری پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کی رشتہ داری ہے. یہاں پہ بھی ایک نے بھی اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیا، دوسرے نے اپنے بیٹے کو وزیر بنا دیا، تیسرے نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو ایک تو یہ لوگ جمہوریت کا نام لیتے ہیں لیکن جمہوری اسپرٹ ان کے ہاں نہیں ہوتی. دوسرا نہ صرف یہ کہ ان کا احتجاج بجا ہے، یعنی اگرچہ پہلے یہ غلطی ہوئی ہے کہ جو ریکوڈک کے ساتھ معاملات طے کیے گئے ہیں تو اس میں ان کو یہ گارنٹی دے دی گئی ہے کہ ہم وفاق سے آپ کو، کیونکہ ماضی کا ایک تجربہ ہے جو کورٹ سے سارا معاملہ اور اس کا پاکستان کو بھی نقصان ہوا اور بلوچستان کو بھی نقصان ہوا. لیکن یہ میں حیران ہوں کہ اس حکومت میں مشاورت کیوں نہیں کی جاتی پہلے سے. اس لیے اختر مینگل صاحب کا بھی حق ہے اور جے یو آئی کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج احتجاج نہیں، بالکل میں تو کہتا ہوں نکل جائے. یہ جعلی اسمبلیاں ہیں تو جتنا جلدی ان سے جان چھوٹ جائے آپ اور عمران خان صاحب ایک صفحے پہ ہیں. نہیں، عمران خان صاحب کا موقع بدلتا رہتا ہے نا. وہ تو کل وہ کہتے تھے کہ اصلی ہے، آج کہتے ہیں جعلی ہے.
میں تو شروع دن سے کہتا ہوں جعلی ہے. اچھا یہ لوگ جو اس میں بیٹھے ہیں ابھی, اختر مینگل صاحب نے بھی اسے جعلی کہا تھا, مولانا نے بھی جعلی کہا تھا, شہباز شریف نے بھی جعلی کہا تھا, اس نے بھی جعلی کہا تھا. تو میں تو دن رات دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو توفیق دے, جو بڑی مشکل ہے کہ وہ پنجاب اور وہاں کی اسمبلی توڑ دے. اور یہ جو ہے کیونکہ پچھلا الیکشن تو اب اس پہ اتفاق ہو گیا پوری پاکستانی قوم کا کہ وہ الیکشن نہیں تھا, وہ سلیکشن تھا. اچھا اب یہ جو اپنے اسمبلی میں نے اس پہ آنا ہے آپ سے پوچھنا ہے. اور اس کے علاوہ میں محسن داوڑ صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائی تمہارے علی وزیر کو اتنے عرصے سے اس حکومت نے اندر رکھا ہوا ہے اور آپ اس حکومت کی خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور صرف اس کے طرح ان کو بھی اپنی حمایت ختم کر دینی چاہیے علی وزیر. بالکل, علی وزیر کو 8 مہینے ہو گئے, اعظم سباتی صاحب کو بھی اب گرفتار کیا گیا ہے, ان کی بھی بات لوگ کر رہے ہیں اور ان کی کرنی چاہیے بات, لیکن علی وزیر کو تو اب میرا خیال ہے 8 مہینے اس گورنمنٹ کو, اور اس سے پہلے 1.5-2 سال جو ہے وہ جیل میں ہے. تو احمد اویس صاحب, یہ عمران خان صاحب نے فائنلی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دے دی ہے, یعنی کہ 20 دسمبر کو اعلان کریں گے, 20 دسمبر تک اعلان کریں گے کہ اسمبلیاں برخاست کرنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ کر لے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اب جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے جی, یہ آفٹر ساؤنڈ اتنے زیادہ ہے کہ میں اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک. جی میں ان کو کہتی ہوں ایڈجسٹ کریں پلیز, ایڈجسٹ کریں ہارون. اچھا سر میں معذرت خواہ ہوں سر. چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ عمران خان نے جو اعلان کیا ہے وہ 20 دسمبر کو وہ تاریخ دیں گے جی کہ فلاں تاریخ کو اسمبلیاں توڑی جائیں. جی اب وہ تاریخ جو ہے وہ 1 ہفتے بعد کی دیتے ہیں یا مہینے بعد کی دیتے ہیں, یہ میں تو یہ 10 مہینے بعد کی دیتے ہیں سر. احمد اویس صاحب 10 مہینے بعد کی بھی دے انہوں نے یہ ڈیڈ لائن جو دی ہے وہ تاریخ کے اعلان کے لیے دی ہے, یہ 20 تاریخ کو اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ نہیں ہے. جی آئی نو, جہاں تک میرا خیال. جی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ڈیڈ لائن توڑنے کی ڈیڈ لائن, جی ڈیڈ لائن مطلب یہ پہلی بار سننے میں آ رہا ہے نا کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مشاورت کریں گے, اور پھر انہوں نے 26 کو کہا تھا کہ ہم توڑ دیں گے, پھر ابھی وہ ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں, ایک نئی ڈیڈ لائن آئی ہے کہ اس ڈیڈ لائن پہ ہم اعلان کریں گے کہ ہم نے کب توڑنا ہے اسمبلیوں کو. تو آپ کو لگتا ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے جی. اور اب یہ بات یہ آ جاتی ہے نا کہ اگر یہ اسمبلیاں جو ہیں اسی آخری یہ تیسرے ہفتے کے اینڈ تک اگر یہ توڑ دیتے ہیں تو پھر تو الیکشن جو ہے وہ مارچ کے رمضان سے پہلے مارچ میں الیکشن ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اور تھوڑا لیٹ ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گزار کے پھر یہ مئی میں جا کے الیکشن کی صورتحال ہوگی اگر یہ لیٹ کرتے ہیں تو آپ کو مطلب یہ ابھی جو ہے سر احمد اویس صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی میں, ان کے ایگزیکٹلی کیا ٹائم فریم جو ہے ان کے ذہن میں کیا ہے اس کے متعلق. اچھا اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, کافی ساری یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے, ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں. آف کورس سر, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن جو انہوں نے لینا ہے, کیونکہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ جو ہے وہ بھی ایک خاصا وبال جان بنے گا اور تکلیف دہ ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے. بالکل کیونکہ اگر دونوں کے درمیان میں ڈیڈ لائن رہتی ہے اور یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں اگر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہیں تو پھر یہ الٹیمیٹلی میٹر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا. اور بائی کسی اسٹریچ آف امیجنیشن سے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ امپارشلی جو ہے وہ بہیو کرے گا, جو اس کو ابھی تک ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا پارشل ہے واضح طور کے اوپر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ خاصی یہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ہے اور بہت سارے پروز اینڈ کونس کو سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا بہت سارے آسپیکٹس کو کہ اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی اور کیسے. پھر یہی میرا خیال ہے عمران خان صاحب سوچ بھی رہے ہیں, سلیم صافی صاحب یہی سوچ بھی رہے ہیں. 1 کمنٹ 2 کمنٹ کر دیں پھر میں بریک پہ جاؤں گی. نہیں توڑ سکتے نہ پنجاب کو توڑ سکتے ہیں نہ خیبر پختونخوا کو. خیبر پختونخوا میں تو میجورٹی ہے ان کی گورنمنٹ کی, وہ جب چاہیں. لیکن وہاں کے اکثریتی لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خود حکومتی سرکل سے جب پہلے عمران خان صاحب نے اعلان کیا, اپوزیشن سے رابطہ کیا گیا کہ ہمارے خلاف میں اعتماد ٹیبل کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خان صاحب ہمیں اسمبلی توڑنے پہ مجبور کرے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ پچھلی الیکشن میں آر ٹی ایس فیل کر کے پولنگ ایجنٹوں کو نکال کے اور باقی پولیٹیکل مینجمنٹ کر کے اسمبلی میں لائے گئے ہیں, وزیر مشیر بنائے گئے ہیں کہ جو کبھی یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. تو
تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو پہلی اور آخری مرتبہ ہے، تو ادھر بھی اکثریت جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ JUIF کے ساتھ رابطے میں بھی ہے. ہاں ظاہری بات ہے، رابطے میں بھی ہے. ان سے کہتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے تو آپ لوگ ہمارے خلاف عدم اعتماد لے آئے. اور پھر یہ کہ یہ جو دونوں صوبے ہیں اور خصوصاً خیبر پختونخوا، یہ اس وقت PTI کی قیادت کے لیے ہمارے پرانے قبائلی اضلاع کی حیثیت رکھتے ہیں کہ گرفتاری سے بچنا ہو تو ادھر چلے جائیں. پھر وہاں کا ہیلی کاپٹر، وہاں کے جہاز، وہاں کے وسائل کا استعمال. کل تو اور ابھی مثلا یہ جو یہاں پہ اسلام آباد کا مارچ تھا جی، تو ادھر ایک بیوروکریٹ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور انہیں نیچے تحصیلداروں وغیرہ کی کہ دھرنے کے لیے اتنے وہ کلیکشن کرنی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب خود بھی چاہتے ہوں گے کہ یہ، لیکن اب تو وہ کہہ چکے ہیں نا، اب ان کو یہ اسی طرح بہت سارے وہ کہہ چکے تھے، بعد میں اس سے پیچھے وہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے. اچھا، میں اب اس پہ احمد ویسا میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. خود آپ نے بھی بہت ریئلسٹک بات کی ہے کہ بڑا مشکل ہے توڑنا. تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا، اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہچکچا رہے ہیں توڑنے کے لیے؟ اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیبنٹ ابھی چل رہی ہے. مصدق ملک صاحب نے میں جوائن کرنا تھا، لیکن کابینہ کے اس اجلاس کے وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ JUIF اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنے یعنی BNP مینگل کے وزراء جو ہیں انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے. یعنی یہاں تک حالات جو ہیں وہ اس وقت کیبنٹ کے ہیں. تو احمد اویس صاحب، ظاہر ہے کہ یہ ایک جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل ہے. 2 حکومتیں ہیں ان کے پاس یہاں پہ، اور پھر ظاہر ہے 2 اکائیاں ہیں ان کی الگ، ان کے پاس حکومتیں ہیں. لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب سے نکلنا اس ٹائم پہ جبکہ الیکشن ہو، آپ کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، کیا پرویز الہی صاحب مان جائیں گے ان کی بات؟ میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کی بات مان لیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ اگر سکسیسفلی یہ کام وہ کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے جنرل الیکشن کے لیے جب نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے گا تو یہ PDM کو ایک بہت بڑی مشکل فیس کرنی پڑے گی، کیونکہ دونوں صوبوں کے اندر پرماننٹ 5 سال کے لیے حکومتیں بن چکی ہوں گی. اور جیسے اس وقت کا ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ عمران خان کی اتنی پاپولیرٹی ہے کہ وہ بائی الیکشن، آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا جب ہوا تھا 20 میں سے 18 سیٹیں جیت لی ہے، اپنے 8 سیٹوں میں کھڑے ہوئے تو 6 سیٹیں انہوں نے جیت لی. تو اگر وہ یہاں 2 صوبوں میں حکومت بنا جاتے ہیں اور وہ پرماننٹ حکومت بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ 171 سیٹس غالباً پنجاب میں ہے نیشنل اسمبلی کی، اور 50 سیٹیں جو ہیں وہ KPK کے اندر ہیں. تو کافی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی PDM کے لیے، اور بڑا مشکل الیکشن کمپین ان کو ہوگا، کیونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. اور اگر اس دوران سر نواز شریف صاحب بھی، سر سوری قطع کلامی معاف، اگر اس دوران نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں وطن واپس، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، سب کے لیے ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو، اور وہ گیج کرنا چاہتے ہیں اس کو، جبکہ PDM کے لیے ہم الیکشن کرا دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کے آنے سے فرق پڑے گا، کیونکہ ان کے اوپر ایک اتنا بڑا جو سٹگما لگا ہوا ہے ان کا کہ کانوکٹ کا، اور وہ اس کو دھو نہیں سکیں گے، اور ان کے پاس وہ مورل اسٹرینتھ نہیں ہوگی عوام کے پاس اور ماسز کے پاس آنے کے لیے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے ان کو کوئی بینیفٹ ملے گا، بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا اور عمران خان اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کر سکیں گے اپنی الیکشن کیمپین کے اندر. اچھا، تو صافی صاحب مجھے محسوس ہوتا ہے بہرحال ظاہر ہے جی سر، ہم تو امکانات کی بات کریں نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اسی صفحے پہ ہیں جس پہ عمران خان صاحب ہیں، نوئنگ دیٹ کہ آخری وقت پہ انہوں نے اپنی گاڑی کا رخ جو ہے وہ پنڈی کی طرف موڑ لیا تھا؟ جی ہاں بالکل. جی نہیں، احمد اویس صاحب ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں، اور ان کی انفارمیشن کا دائرہ بھی PTI کے معاملے میں ہم سے زیادہ وسیع ہے. لیکن میں نہایت ادب کے ساتھ میری اپنی رائے یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلنے والے آدمی ہیں، اور اس صراط مستقیم کے لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ وعدے وعید کیے، کھانا کھایا، اور وہاں پہ وہ لے گئے اپنے ساتھ مٹھائی اور پھول زرداری صاحب کے پاس، اور راتوں رات کسی نے اس کو صراط مستقیم دکھا دیا اور اگلے دن ان کے پاس چلے گئے.
دوسرا ان کا اور عمران خان صاحب کی ایک تلخ ہسٹری بھی رہی ہے. وہ یعنی اگر اب سوری قطع کلامی معاف، اگر اب عمران خان صاحب کے فیصلے کو سیکنڈ کرتے ہیں پرویز الہی صاحب، تو پہلے تو ایک کال کے بعد کیا تھا، پھر کال پہ ہی فیصلہ کریں گے آپ؟ نہیں، اب ایک تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ بدل دی نا. وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے، تو اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ باجوہ صاحب کی امانت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ تبدیلی آ گئی ہے. دوسرا یہ چودھری برادران جو ہے یہ بڑے ذہین اور لوگ ہیں اور پونگ پونگ کے قدم رکھتے ہیں، تو ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت ایک عارضی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، اور جب قبولیت نہیں ہوگی تو الیکشن سے پہلے یہ مقبولیت بھی خاک میں مل چکی ہوگی. تو اس طرح کے کشتی میں چودھری برادران کبھی بھی سوار نہیں ہوں گے. اور اس روز ایک طرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کی امانت ہے، لیکن ساتھ لیکن لگا کے پھر تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ مارچ تک الیکشن نہیں ہو سکتا. ادھر کے پی والوں نے اپنے آپ کو جوڑ دیا ہے پنجاب اسمبلی سے. اور پھر ایک پہلو وہ ہے جس کی طرف احمد اویس صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہوگی تو پھر جنرل الیکشن میں قومی اسمبلی میں کیسا بھی وہ آئے گا. لیکن اس سے ایک الٹ بھی تجزیہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بھائی اس وقت اگر آپ ان 2 صوبوں میں الیکشن میں جائیں گے اور مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کی حکومت ہوگی، تو اس صورت میں کیا وہ صوبوں میں وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے؟ کیونکہ مرکز کی حکومت ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور پھر ایک بہت بڑا خطرہ وہ یہ بھی ہے کہ مثلا پچھلے الیکشن میں نواز شریف صاحب کی بڑی مقبولیت تھی جب وہ یہاں سے گئے جی ٹی روڈ پہ اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، لیکن الیکشن سے پہلے وہ اس کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا. تو عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز ہیں اور جتنے اوپر اینڈ شٹ کیسز ہیں، تو میرے خیال میں تو ان کو ڈسکوالیفیکیشن سے اللہ ہی بچا سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ. یہ احمد اویس صاحب بریک کے بعد میں نے پوچھنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں، جس کا کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں بار بار، اور 15 تاریخ کو محفوظ فیصلہ بھی سنانا ہے کورٹ نے، اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی ان کی پارٹی چیئرمین شپ کا بھی انہوں نے جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کرنا ہے، تو ہوگا کیا پھر؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمیں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشن کمیشن کے اندر بھی نااہلیت کا معاملہ ایز پارٹی چیئرمین جو ہے وہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا. اور صافی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی مطلب ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے صاف کیسز ہیں جس میں کہ لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو. توشہ خانہ کا کیس ہے جس میں کہ لگ رہا ہے ان کو کہ وہ شاید نااہل ہو جائیں گے اگر پریسیڈنٹس کو دیکھا جائے تو. دیکھیے یہ باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ چلو جس میں کچھ کمپلیکیشن ہے اس میں ہم نہیں جاتے. اب پارٹی فنڈنگ کیس یہ تو بالکل واضح ہے، اور الیکشن کمیشن نے تو وہ ڈکلیئر بھی کر دیا، اور اس میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک اکاؤنٹ ان کے اپنے نام پہ جو کہ 5 سال تک ڈکلیئر نہیں ہوا ہے. ٹھیک. دوسرا یہ والا جو معاملہ ہے توشہ خانے والے میں، اس میں تو چلو وہ وائلیشن آپ چھوڑ دے کہ بھئی کمیٹی سے منظوری نہیں لی گئی ہے، توشہ خانہ میں انٹری نہیں ہوئی ہے، سیدھا لگیج میں اپنے بنی گھارا لے جایا گیا ہے. پھر جو لا کی اپنے بنائے ہوئے لا کی 50% کی بجائے 20% ادائیگی کی گئی ہے، تو یہ چیزیں تو ثابت ہو چکی ہے. اور اب ہم سب جانتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے کیسز ہیں کہ یہ بہت پہلے پچھلے الیکشن سے پہلے، لیکن ان کے لیے عدالتوں کو بھی مینج کیا جاتا رہا، الیکشن کمیشن کو بھی مینج کیا جاتا رہا، میڈیا کو بھی مینج کیا جاتا رہا. اب وہ مینیجر نہیں رہے ان کے حق میں. مگر دیکھیں نا ابھی بھی اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ خیبر پختونخوا کیسے کریں گے. کل انہوں نے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے جو امارات کا جو بل پاس کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر دیگر بھی سارے. تو اسمبلیاں تو نہیں برخاست کر سکتے، تحریک انصاف کیسے افورڈ کر سکتی ہے؟ یہی تو وہ تو اس پہ تو میرا اور آپ کا اتفاق ہے، وہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا نا کہ یہاں پہ اس لیے نہیں ہوگا کہ پرویز الہی صاحب نہیں کریں گے، اور خیبر پختونخوا میں اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب سے جوڑ دیا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کیس جو تھا اس کو بھی تو جسٹیفائی کر دیا نا. میں یہ نہیں تو میں کہتا ہوں خود عمران خان صاحب کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت وہ اور ان کے جتنے لوگ ہیں، اب شاید خاقان عباسی کے پاس 2 پولیس والے بھی نہیں ہیں، وہ خود گاڑی چلا کے آتے ہیں. 250 جو سیکیورٹی اہلکار ہے
وہ کچھ اسلام آباد پوری تھی لیکن ان صوبوں سے آئے ہوئے ہیں. جو ہمارے اسپیشل فورسز کے لوگ ہیں وہ ان کے سابق MNAs اور ان کی اس کو اسلام آباد اور یہاں ادھر ادھر سیکیورٹی دیے ہوئے ہیں. ہیلی کاپٹر اور جہاز کے وغیرہ میں عمران خان صاحب کا گزارا نہیں ہوتا. اچھا وہاں کا استعمال بالکل ہوتا میں ہے. صافی صاحب یہ باتیں جو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اس وقت زبان سے نکل گئی ہے لیکن وہ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ بھئی یہ توڑ دے. البتہ میری دعا ہے کہ وہ توڑ دے. میں دعا روزانہ کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ پنجاب بھی توڑ دے اور خیبر پختونخوا توڑ ہی نہ دے. آپ کی دعا قبول نہ ہو جائے. اللہ کرے نا. یہ جعلی اسمبلی ہے جتنی جلدی ٹوٹ جائے, وفاقی ہو صوبائی ہو یا وہ احمد اویس صاحب یہ دعائیں اب صافی صاحب کی منظور ہو جائیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نااہلیت والی بات ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی تلوار لٹک رہی ہے اور وہ ہو بھی سکتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز. یہ دیکھیے نا, یہ دعائیں تو ایسی ہی ہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. یہ ایسی دعائیں ہیں. میں توڑوں گا. انہوں نے اعلان کیا تھا. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ وہ یقیناً ڈیٹ دے دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ اس وقت اسمبلی نہ توڑی جائے اور ہو سکتا ہے کہ فیبروری کے پہلے ویک کی وہ ڈیٹ دیں اسمبلی کے تحلیل کرنے کی. میرا یہ اسپیکولیشن ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ جا کے مئی کے شروع میں الیکشن ہوں گے. تو وہ صورتحال جو ہے پاسبل ہے. یہ ایک بڑا ٹکلش ہے کہ مئی میں دیں گے تو میرے خیال میں کافی زیادہ. سر مئی میں دیں گے تو اگست میں اسمبلیاں یہ ڈیزالو ہوں گی. اگلے 2 مہینے یا 3 مہینے جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا فیڈرل کا. تو وہ 3 مہینے اور انتظار کر لیں اگر انہوں نے مئی میں ہی کرنا ہے تو. وہ تو خیر اب یہ ان پہ ہے, لیکن میرا اسپیکولیشن ہے کہ اگر اب یا تو ابھی کریں گے اور یہ چانس اگر کم ہے تو پھر یہ جا کے یہ کیونکہ رمضان کا پیریڈ گزرے گا.